बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह हुमज़ा पढ़ने लगे हैं और सूरह हुमज़ा का एक ही रुकू है। इसकी 9 आयात हैं। हुमज़ा का माना है ऐब को, दूसरों पे ऐब निकालने वाला, दूसरों पर ताने कसने वाला, ऐब जोई करने वाला। इस सूरत में चंद ऐसी अखलाकी बुराइयों की मजम्मत की गई है जो उस वक़्त के ज़रपरस्त मालदारों में पाई जाती थीं। उन बुराइयों को सब लोग बुरा समझते थे। इससे पहले की चंद सूरतों में इन बुराइयों की निशानदही की गई है। ये दुनिया कोई ख़्वाने यग़मा नहीं है, यानी नेमतों का ज़ख़ीरा नहीं है कि जिस तरह तुम चाहो इसको हासिल करो, बल्कि इन नेमतों में से एक एक का हिसाब लिया जाएगा। हर इशारेबाज और लोगों की ऐब तलाश करने वाले अल्लाह के यहाँ अज़ाब के मुस्तहिक हैं। जो जायज़ व नाजायज़ तरीके से दुनिया का माल समेटता है, फिर उसको गिन गिन कर रखता है, उसका गुमान ये है कि उसके माल की वजह से वो ज़िंदा जावेद बनकर रहेगा, यानी हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा। हरगिज़ नहीं, इसे अल्लाह की भड़काई हुई तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा, जिसका सबसे पहला असर दिलों पर पड़ेगा। उनको लंबे लंबे सुतूनों से बांध कर अजाब दिया जाएगा। ये किस वजह से? क्योंकि अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा एक चीज़ जिसको अहमियत दी अल्लाह ने, वो दिल है। जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दिल अल्लाह का घर है। इसके बीच में, इसके अंदर अगर नबी को भी जगह दी तो वो भी शिर्क बन जाता है। दिल के बाहर सिर्फ़ नबी से मोहब्बत, दिल के अंदर सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत। यही वजह है, यहाँ पे दिल का ज़िक्र किया गया तो बात याद आ गई। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी के अंदर 2 दिल नहीं पैदा किए। इंसान के अज़ा मुख्तलिफ़ हैं, आँखें 2 हैं, कान 2 हैं, हाथ 2 हैं, पाँव 2 हैं। और इसी तरह से बाज़ औक़ात देखें तो दुनिया में बच्चे जुड़वा पैदा हो जाते हैं। एक सर नीचे धड़ 2 होते हैं, 2 बच्चे एक टाइम पे पैदा हो जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उंगलियां 7 भी हैं और जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा जो हैं वो ज़्यादा भी हैं, कम भी हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिल सिर्फ़ और सिर्फ एक पैदा किए। एक सहाबी थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, उस वक़्त वो सरदार बनने वाला था और उसकी सरदारी सब ने कबूल भी कर ली थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मबूस हुए, मदीना में तशरीफ़ लाए, सब उसको छोड़कर और आपके पीछे चल पड़े, आपकी पैरवी कर दी और आपका इत्तिबा कर लिया। उस वक़्त उसने कहा कि अगर तुम कहते हो कि दिल में तकवा है, जिसके दिल में तकवा होगा वो जन्नत का ख़रीदार बनेगा, तो मेरे अंदर 2 दिल हैं। सब लोगों को उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर 2 दिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ज़िक्र फरमा दिया कि अल्लाह ने किसी के 2 दिल पैदा नहीं किए, दिल एक ही पैदा किया है। सुभान अल्लाह, ये भी उस ज़ात अक़दस का ख़ास इनाम है। हुमज़ा और लुमज़ा बाज़ के नज़दीक हम माना ही हैं, बाज़ इसमें कुछ फ़र्क करते हैं। हुमज़तुन वो शख्स है जो रू बरू बुराई करता है, सामने किसी के मुंह पर बुराई कर देता है, ताने देता है, ऐब-जोइयाँ करता है। और लुमज़ा वो जो पीठ पीछे ग़ीबत करता है। बाज़ इसके बरक्स माना करते हैं। बाज़ कहते हैं हुमज़ा आँखों और हाथों के इशारे से बुराई करना है और लम्ज़ुन ज़ुबान से। इससे मुराद यही है कि जमा करना, गिन गिन कर रखना जो है, यानी माल को इकट्ठा कर करके और इसे अल्लाह की राह में ख़र्च न करना। ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और ये उस वक़्त ही है कि जब हम सदक़ात, खैरात वग़ैरह नहीं निकालते हैं, ज़कात नहीं देते और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का अहतमाम नहीं करते। ये ऐसे लोगों के बारे में है कि अपने माल को हमेशा हमेशा के लिए गिन कर बंद कर कर रखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये माल उनको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखेगा। यानी ये माल जिसे वो जमा करके रखता है उसकी उम्र में इजाफ़ा कर देगा और उसे मरने नहीं देगा।
یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا وہ گمان کرتے ہیں۔ اور اس میں بخیل شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس صورت میں کہ وہ حطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی جہنم کا ہی ایک نام ہے جو کہ توڑ پھوڑ دینے والی ہوگی۔ یہاں پہ قیامت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا اور اس کی ہولناکیوں کا جو بیان ہو رہا ہے کہ حطمہ میں ایسا شخص ڈالا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم اور شعور اس کی تہ تک ہی نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت تک واقع ہو جائے یا موت اس سے قبل ہی واقع ہو جائے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ مؤصدہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ بند کی گئی ہے، یعنی جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی۔ بعض کے نزدیک آمدن سے مراد بیڑیاں یا توق ہے، اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے تمام تفسیر کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمارے دل میں دیکھ لیجئے پورے جسم پہ کہیں انسان کو جب جلن ہوتی ہے، کہیں ہاتھ جل جائے، منہ جل جاتا ہے، ٹانگ جل جاتی ہے تو پھر بھی برداشت ہوتا ہے، لیکن سینے کی جلن، کوئی ایسی تیزابی چیز کھا لیں، زیادہ مرچ مسالے کھا لیں، گرمی کی ہیٹ زیادہ لگ جائے تو جو سینے کی جلن ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ انسان کے پورے جسم پر پسینے چھوٹ پڑتے ہیں۔ جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ باہر چہرے پر بھی نظر آتی ہے، انسان اس کی تکلیف سے پورے جسم سے اس کے ظاہر ہونے لگ پڑتی ہے اور انسان تکلیف دہ محسوس کرتا ہے خود کو۔ یہ دل کی جلن ایسی چیز ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے بیچ میں تو دیکھ لیجئے کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا تکلیف دہ عذاب ہے۔ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی سورت کو پڑھنے کے بعد کہ اگر ہمارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے کہ ہم ہر ایک شخص میں سے کوئی نہ کوئی عیب نکالتے ہیں یا اس کو تانے دیتے ہیں یا کسی کی غیبت پیٹھ پیچھے یا منہ پر بھی کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بڑے فخر سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں تو صاف گو ہوں، میں دل میں بات نہیں رکھتا، ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الہمزۃ مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ویلن، ویل کہتے ہیں تباہی کو، ہلاکت کو، افسوس کا کلمہ ہے یہ، اور بددعائیہ کلمہ بھی ہے، یعنی یہ دوزخ کے ایک حصے کا نام بھی ہے۔ لکلی، ویلن میں ہماری یائلین آ رہی ہے اور آگے لام ہے تو ہم ان دونوں کو ادغام کریں گے۔ ویل لکلی، لی کا معنی ہے کے لیے، کلی ہر، لکلی دونوں کو ملا کے پڑھیں گے۔ ویل لکلی، اس کو ویل نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، ویل مجہول ہے، ویل نہیں کہنا ہے۔ ویل لکلی، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر ایک کے لیے۔ ہمزتن، ہمزتن، ہا اک سے حلق سے نکلے گا۔ ہمزتن، ہر عیب نشیں جو ہوتا ہے، اشارے کرنے والا، عیب جو دوسروں میں سے عیب نکالنے والا۔ لمزتن، غیبت گو، دوسروں کی برائی کرنے والا، چاہے وہ زبان سے ہے یا پیٹھ پیچھے ہے۔ لمزتن، یہاں پہ لمزہ ہم وقف کر لیتے ہیں، آیت کمپلیٹ ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے۔ ویلن کو بھی لام کے ساتھ ملانا ہے، ادغام کر دینا ہے، یہ بغیر غنے کے ہے، اور ہمزۃ میں بھی بغیر غنے کے ادغام کرنا ہے، ادغام بلا غنہ کہتے ہیں اس کو۔ تو تنوین کی آواز ہم غائب کر دیں گے، نون کی غنہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ہم نے دونوں جگہوں پہ تنوین کی آواز کو لام کے ساتھ مدغم کر دینا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
آخر میں بولتا ہے وقف کی صورت میں ہا میں بدل دیں گے۔ ہر طعنآمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کے لیے خرابی ہے۔ الذی وہ شخص جو جمع ایک ہی مقدار پہ رکھے گا، جمع یا جمع نہیں کہنا ہے، تینوں فتح ہے، فتح کی مقدار صرف ہے جمع جمع کرتا ہے، مالن مال، و اور عددہ عددہ ہو کو آپ نے عکس حلق سے نکالنا ہے، عددہ، ٹھیک ہے، پہلے دال کے اوپر شدہ ہے، سختی کریں گے، عدد سے ہے یہ گننا، گنتی، گن گن کر رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، مالا پہ آپ نے ادغام الغنہ کرنا ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی وہ شخص جو اپنا مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب وہ خیال کرتا ہے، ہا کو وسط حلق سے نکالنا ہے، باریک سانس کی سی آواز، یحسب وہ خیال کرتا ہے، ان بے شک، نون مشدد ہے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ غنے جتنے بھی آتے ہیں ان کو ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، جیسے مالوں میں ہم نے پیچھے کیا، اسی طرح ان یہ غنہ واجبہ ہے، 2 حرکتوں برابر لمبا کھینچ کے ادا کریں گے۔ مالہو مال اس کا، اخلدہ باریک رکھیں گے، خو کو پور پڑھیں گے، اخلدہ ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ، خالد کہتے ہیں نا ہمیشہ رہنے والے کو، تو اس کو اخ میں خو کو پور پڑھیں گے، قلقلہ نہیں کرنا ہے اوپر۔ مالہو میں ہماری مد آ رہی ہے، ہا الٹا پیش ہو یا ہا کھڑی زیر ہی پر جب مد آتی ہے تو اسے مد صلہ کبریٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اس مد کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، یعنی اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کلا ہرگز نہیں، البتہ، ینبذن وہ ضرور ڈالا جائے گا، ینبذن وہ ضرور ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، فی میں، الحطمہ حطمہ میں، حطمہ کہتے ہیں روندنے والی، کلا آپ نے نہیں کہنا ہے، کلا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلا آگے الف ہے، الف مدہ ہے، اور لیوم میں ہمارا نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب کریں گے، اس کو بھی اپنے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ظن یہاں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح فی الحطمہ میں فی نہیں کہنا ہے، فی ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور طا کو پور پڑھیں گے، فی الحطمہ، حطمتی تھا لیکن گول تا ہے، اس پر ہم وقف کریں گے، حطمہ۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ لوگوں کو جو میں غنے کی مقدار جہاں جہاں بتا رہی ہوں کہ اس کو لمبا کرنا ہے، ابھی سارے قواعد آپ کو ایک دم سے سمجھ نہیں آنے، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ غنہ کرنا ہے 2 حرکتوں کے برابر، و اور ما کیا، ادراک آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، ادراک کہتے ہیں معلوم ہے یا جانتے ہیں، کا آپ، ما کیا ہے، الحطمہ حطمہ یعنی روندنے والی، ما کے اوپر مد منفصل ہے جائز، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اد میں قلقلہ کرنا ہے، یعنی اس کو اد نہیں پڑھنا، اد، رو کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ادراک مل حطمہ، وما ادراک مل حطمہ، وما ادراک مل حطمہ،
اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حطامہ کیا ہے؟ ماں کہتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ماں میں غنہ نہ آئے، ماں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، جیسے آپ کا کہتے ہیں، با، تا، اسی طرح سے و ما، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نارو، آگ ہے، اللہ، اللہ کی، الموقدہ، منہ کو واو مدہ آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آپ نے واو مدہ کی آواز دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے اس کو 2 حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے، مقدہ نہیں کہنا، موقدہ، موقدہ کہتے ہیں بھڑکائی ہوئی، نارو، نار اللہ، اللہ کا لفظ جلالہ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے جب بھی فتح اور ضمہ یعنی زبر اور پیش آئے تو اللہ کا درمیانہ لام جس کے اوپر فتح قائمہ ہے، کھڑی زبر ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے، نارل، پہلا لام باریک تھا، دوسرے لام کو پر پڑھیں گے، نار اللہ، نار اللہ، آگے ملا دیں گے، نار اللہ الموقدہ، رو بھی پر ہے اور لام پہلا باریک دوسرا پر پڑھنا چاہنا ہے، نار اللہ الموقدہ، قوف کو بھی پر پڑھیں گے اور آخری گول تا کو ہاں میں بدل دیں گے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی، وہ آگ جو، تطلع، تا باریک، طا کے اوپر شدہ ہے، سختی کے ساتھ طا کو پر پڑھیں گے، تطلع، تطلع، جا پہنچے گی، علا، پر، الافئدہ، دلوں پر، افئدہ کہتے ہیں دل، افئدہ سے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، التی میں یا مدہ ہے، اس کو لمبا کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے، التی تطلع علی الافئدہ، عین بھی وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اور افعی نہیں کہنا ہے، حمزہ ہے، حمزہ منہ کے خلا سے حمزہ ادا ہوگا، اس کو عین نہیں بنانا، ٹھیک ہے، علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں پر جا لپٹے گی، بے شک وہ سے مراد آگ۔ آیت نمبر 8 ہے ہماری، انہا، بے شک وہ آگ، بے شک وہ سے مراد آگ ہے، انہ پہ غنہ کرنا ہے 2 حرکتوں برابر، اور ہا میں بھی الف مدہ ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، علیہم، عین وسط حلق سے نکلے گا، لئی میں یا لین آ رہی ہے، نرمی کے ساتھ اسے پڑھیں گے، علیہم، ان پر، مؤصدہ، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، میں ہلکی سی حرکت دیں گے، مؤصدہ، صاد کو پر پڑھنا ہے اور گول تا کو ہاں میں بدل دیں گے، مسلط کر دی گئی ہے، مؤصدہ، مسلط کر دی گئی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، 2 میم اکٹھے آ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس میم ساکن کا قاعدہ ہے، اس کے بعد میم متحرک آ رہا ہے تو ادغام شفوی کریں گے، دونوں میم کو ملا کر پڑھیں گے، 2 حرکتوں برابر اسے لمبا کھینچیں گے، انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، اس آگ کے بیچ میں وہ بند کر دیے جائیں گے، جو آگ ان پر مسلط کر دی جائے گی اس آگ کے بیچ میں یہ بند کر دیے جائیں گے، فی میں، عمدن، ستونوں، عماد بھی اسی سے ہوتا ہے، ستون کو کہتے ہیں، عمدن، ستونوں، ممددہ، لمبے لمبے، دراز، اونچے جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ممددہ، عمدن جو ہے وہ کھمبے نما جس طرح ہوتے ہیں، لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، فی میں یا مدہ آ رہی ہے، عمدن، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے
اور دن میں تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، یعنی 2 حرکتوں برابر سے غنہ کر کے ادا کریں گے۔ ممددہ میں دال مشدہ ہے، سختی کر کے رک کر تھوڑا سا پھر آگے پڑھیں گے۔ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارا سورت کا افئدہ سے دل ہی معنی لیا جاتا ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ قلب بھی دل کو کہتے ہیں۔ قلب اور افئدہ دونوں دل ہی ہوتے ہیں، دل کے ہی نام ہیں دونوں، لیکن قلب وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر رب موجود ہے، جس کے اندر رب کی معرفت موجود ہے، جو دل میں اللہ کو رکھتا ہے ہر وقت، جسے دل سے پہچان ہو گئی اللہ کو، اللہ کی جس نے پہچان کر لی، اس کے اندر قلب ہے۔ اور جس کی جو عام دل ہے، یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو اللہ نے سب کے سینوں میں ڈال دیا ہے، ایک وجود کا حصہ ہے، وہ افئدہ ہوتا ہے۔ تو سب کے دلوں کو تو جا کے آگ پکڑے گی، لیکن جن کے اندر قلب سلیم ہوگا، اس قلب سلیم کو، جس کے اندر قرآن ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے اندر اللہ کا کلام ہوگا، اس دلوں کو آگ نہیں چھوئے گی، اس وجود کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنے اس نور سے مزین کر دے، اور ہر قسم کے زنگ آلودہ جو اعمال ہمارے دلوں کے اندر، سینے کے اندر ہمارے بغض، حسد، کینہ، جو کچھ بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرما کے اپنے اس کلام کے ساتھ پر نور کر دے، اس سے مزین کر دے۔ آمین یا ربنا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حسن۔